अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज इंटरव्यू के लिए जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है वो बिलाशुबा किसी इंट्रोडक्शन के, किसी तारुफ के मुहताज नहीं। उन्होंने जो है वो वेलफेयर का काम हो, सियासत हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, उनकी क्या बात की जाए, हर मामले के अंदर उन्होंने अपना जो है सिक्का जमाया है। लेकिन एक सवाल जो हमारी ऑडियंस के ज़हन में आता है कि इतना कारआमद शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए। आज हम इंटरव्यू करेंगे चौधरी समर साहब को। फैसल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं, और जो है मेरे साथ जो आप एज यूजुअल हिस्सा डालेंगे दिलनवाज चीमा साहब को होस्ट करेंगे, वो भी जो साहब से क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने रिसेंटली अपनी पार्टी भी बदली है, वो क्यों बदली, उसके अंदर में क्या स्कोप नज़र आता है, क्या वो तब्दीली जो पीटीआई के अंदर कह के आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा जाए क्योंकि ये ओरिजिनल है, तो हम इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही कहेंगे, उसके अंदर वो क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकेंगे। जो सब बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आप जो है वो इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर रहा है, आप वहाँ भी पॉलिटिक्स करते रहे, आपका जो है वो सिक्का बनाया आपने अपना वहाँ पे, वो एनर्जी क्राइसिस को, वो बैंकिंग क्राइसिस को, आपने कमेटी को हेड भी किया, वहाँ पे आप इराक के मामले भी तनकीद करते रहे। इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर रखने के बावजूद चौधरी सरवर पाकिस्तान के अंदर कामयाब क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। मैं भी इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान आया था कि मैंने बरतानिया में सक्सेसफुल बिज़नेस की, फिर उसके बाद ग्लासगो सिटी काउंसिलर रहा, और फिर बहुत उनकी जो अहम कमेटियाँ हैं उनका सरबराह रहा, फिर बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, बिज़नेस किया, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी कामयाबी की। हर चीज़ जो है मैंने ग्रास रूट से निचले लेवल पे शुरू की। मैं एक किसान का बेटा हूँ जिसकी 12 एकड़ ज़मीन थी, और ज़ाहिर है कि जो लोग भी बरतानिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान से गए हैं वो किसी लैंडलॉर्ड का बेटा या फैमिली या इंडस्ट्रियलिस्ट वो नहीं गए, वही लोग गए हैं जो अपने मुआश के लिए, अपने रोज़गार को, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो जब मैं 2010 में रिटायरमेंट ली तो उससे पहले मैं पाकिस्तान में सरवर फाउंडेशन के तहत स्कूल और जो है कॉलेजेस और हॉस्पिटल चलाता था, और जिसकी वजह से मेरा पाकिस्तान के साथ लिंक जो है हमेशा बरकरार रहा, क्योंकि चैरिटेबल काजेज़ में मैं हिस्सा लेता था। जब 2005 का अर्थक्वेक आया तो उस वक़्त भी मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर बहुत से घर बनाए, स्कूल बनाए, लोगों की मदद की, लिम्स एसोसिएशन के लोगों को यहाँ लेके आया। फिर 2010 का फ्लड हुआ, उस वक़्त भी हमने यहाँ पर 1000 के करीब घर बनाए। तो मैं बहुत सी जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ हैं उसमें एंगेज था। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैंने ये जितना वेल्थ ऑफ मेरी एक्सपीरियंस है, लोकल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिज़नेस में है, चैरिटेबल काजेज़ में है, तो क्यों ना मैं वो अपना तजर्बा जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो इस्तेमाल करूं। बदकिस्मती ये है कि उसमें कामयाब जो है, जो मेरी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं उतर सकी। एक तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि देखें पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि पार्टी का लीडर फैसला करे कि फ़लाँ एमएनए का टिकट मैंने फ़लाँ को देना है, फ़लाँ ज़िला नाज़म का टिकट मैंने फ़लाँ को देना है, चेयरमैन का टिकट मैंने फ़लाँ देना है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं सारी वो मैंने करनी है। किसी दुनिया के जमहूरी मुल्क में ये नहीं होता। वहाँ ग्रास रूट से जमहूरियत शुरू होती है, ऊपर आती है। तो ज़ाहिर है कि ये काम मैं मुस्लिम लीग नून में तो नहीं कर सकता था, लेकिन इस जज्बे के साथ फिर पीटीआई में आया कि यहाँ पर ये पार्टी में हम ग्रास रूट लेवल पे पार्टी बनाएंगे, एक जमहूरी पार्टी बनाएंगे। जिस तरीके से यूरोप में तंजीमें बनती हैं, पार्टी को एक अदारा बनाएंगे जिसमें कंसेंसस होंगे, जिसमें अपनी ओपिनियन होगी, जिसमें मुशावरत होगी। और ख़ासकर इसलिए मैं पार्टी को मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ कि आप देख लें कि पाकिस्तान में 1000 से कम पॉलिटिकल ख़ानदान हैं जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क पर मैं तो कहूँगा काबिज़ हैं।
وہ جمہوریت جس میں 20 کروڑ روپیہ لگا کے آدمی MNA بنے, 10 کروڑ روپیہ لگا کے MPA بنے, اور پھر 20 کروڑ لگا کے کہے کہ میں نے 1 ارب بنانا ہے, تو وہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے, جمہوریت نہیں. چیمہ صاحب آپ سے اگلا کوشچن پوچھیں گے. میں ایک مختصر کوشچن, نون لیگ کے اندر بھی آپ رہے اور PTI کے اندر بھی آپ رہے, بنیادی طور پہ آپ کو کوئی مارجن نظر آیا, کوئی فرق نظر آیا کہ یہاں پہ مجھے گنجائش نہیں تھی, یہاں پہ ہے, یا دونوں کو سیم؟ نہیں, کوئی فرق نہیں. چیمہ صاحب کو سر صاحب یہ تھوڑا سا ناظرین کو بھی ہماری بھی رہنمائی فرمائیں, کیونکہ آپ کا کیس تھوڑا سا یونیک اس طرح ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ایکسپیرینس جس طرح آپ نے بتایا بہت زیادہ ہے, تو بہت سارے جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ اس سے ان کی دلچسپی اس میں ہوگی کہ فرق کیا محسوس ہے, کیوں نہیں ہم وہ چیزیں آج بھی اکمپلش کر پا رہے جو 100-150 سال پہلے مغربی ملکوں میں وہ روایتیں وہ ریتیں پڑ چکی ہیں, جمہوریت کی اپنی پولیٹیکل سسٹمز کی چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. اب آپ نے تو دونوں سائڈز دیکھی ہیں, کیا پایا آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق؟ اگر میں ایک سینٹنس میں, جو 10 سال کا میرا تجربہ ہے, ایک سینٹنس میں جواب دوں کہ پاکستان میں پاور جو ہے سینٹرلائزڈ ہے. کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اپنی پاور نچلی سطح پہ منتقل نہیں کرنا چاہتا. دیکھ لیں آپ, ایک مثال لے لیں, پیپلز پارٹی کی لے لیں, بڑی جماعت ہے, نون کی لے لیں, بڑی جماعت ہے, تحریک انصاف کی لے لیں, بڑی جماعت ہے. بالکل یہی جماعت ہے. ان کے جتنے بھی MNAs کی سلیکشن ہے یا MPAs کی سلیکشن ہے وہ کون کرتا ہے؟ پارٹی ہیڈز. کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس سے جو ڈیوائیڈنگ لائن میں کرنا چاہتا ہوں, جو میں لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, کہ مجھ میں اور دوسری پارٹیوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر میں فیصلہ کروں گا کہ میں کس کو MNA کا ٹکٹ دوں گا, کس کو MPA کو دوں گا, کون سی وومن کو میں لے کے آؤں گا, اپنی وہ سیٹ جو ہوتی ہیں اسپیشل سیٹس پہ لے کے آؤں گا, ریزرو سیٹس پہ لے کے آؤں گا, کون سی منارٹی کو لے کے آؤں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے. یہ جو حلقہ ہے وہاں کے جو ممبرز ہوں گے وہ فیصلہ کریں کہ ان کا MPA کس نے بننا ہے, وہ فیصلہ کریں کہ ان کا MNA کیوں بننا ہے. مجھے کیوں میں برطانیہ کی پولیٹکس میں ریبل ہو کے بھی, ٹونی بلیئر کو جو ہے کرٹک ہو کے بھی اس کا, اور گارڈن براؤن کا, میں وہاں کی سیاست میں کامیاب رہا, اس لیے کہ وہاں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, وہ میری سلیکشن کو نہیں روک سکتے. میری سلیکشن جو میری کنسٹیچوئنسی میں 600 ممبر تھے, میرا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. وہ 600 ممبر چاہیں تو مجھے اگلے دفعہ ٹکٹ دے دیں, اگر وہ نہ چاہیں تو مجھے ریجیکٹ کر دیں. بلکہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کی ڈیموکریسی کی بہت ضرورت ہے ہمیں جاننے کی, تو کیوں کامیاب ہے. جی بالکل. وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, ایگریکلچر کنٹری ہے, ان میں دیکھ لیں, ان میں سوشل سیکورٹی کا نظام دیکھ لیں, وہاں پر انصاف کا نظام چل رہا ہے. اس لیے کہ ابسولوٹ پاور میکس یو ابسولوٹلی کرپٹ. یہاں پر جو ابسولوٹ پاور ہے جس کسی کے بھی پاس ہے, اس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام جو ہے وہ درم برم جو ہے ہو گیا ہے. دیکھیں, ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں بڑی شخصیت نہیں پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری کائنات کو, زمین, آسمان, چاند, ستارے جو پیدا کیے ہیں, پہاڑ, سمندر, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کے. مجھے بتائیں کہ کبھی موقع ہوا ہو کہ انہوں نے مشاورت نہ کی ہو اپنے ساتھیوں؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. کبھی ہوا ہو کہ انہوں نے کہا نہیں جو میں کہوں گا وہ ہوگا؟ حالانکہ اللہ کا جو نبی ہے اس کو تو احکام اوپر سے آتے ہیں, اس کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم نے فالو کریں ان کے فٹ سٹیپس کو, اس لیے وہ اقدامات جو ہیں اٹھائے ہیں. لیکن مجھے بتا دیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اس لیے مجھے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کسی بڑی پارٹی میں نہیں گئے, ایک چھوٹی پارٹی میں آئے ہیں. آپ میرا خیال سوال کرنے والے بھی تھے, تو میں پڑھ لیتا ہوں چرا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جتنے بھی میں نے انٹرویو دیے ہیں یہ سوال ہر ایک نے پوچھا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اینکر نے کیا وہ وکلا اس سوال کو چھوڑ دیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ پہ بھی پریشر ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے جرمنی کا پریزیڈنٹ بنا دو, مجھے فلاں سیٹ سے ٹکٹ دے دو, مجھے یوتھ ونگ کا بنا دو. لیکن میں ان سے یہ بات کہتا ہوں, بیٹا بات سنو, میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں اپنی پارٹی. میری ڈیوائیڈنگ لائن یہ ہے. ابھی میرے پاس شادرہ سے بچے آئے ہوئے تھے, میں نے کہا بیٹا میں آپ کی نوٹیفیکیشن آرگنائزر کر دوں گا,
لیکن میں آپ کی نوٹیفیکیشن نہیں کروں گا. پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری آپ کے جو ممبر ہوں گے وہ چنیں. بالکل ٹھیک. آپ 200 ممبر یوتھ کا اپنے حلقے میں بنا لیں, پھر میں ان کا اجلاس بناؤں گا, وہ آپ لوگوں کو چنیں گے. میں نے نوٹیفیکیشن آپ کی نہیں کرنی کہ آپ کو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری. بالکل ٹھیک. میں بنا ہوں پریزیڈنٹ اور اپنا چیف آرگنائزر. مجھے جو سارے ڈیلیگیٹ آئے تھے پورے پاکستان سے, اگر چاہتے تو چودھری شجاعت حسین مجھے کہتے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو نامینیٹ, باقی ساریوں میں نامینیشن ہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا کہ بھئی جتنی بھی آپ کی سٹی کی پارٹی ہیں, ڈسٹرکٹ کی ہیں, تمام صوبے کی ہیں, ان سب کو بلاؤ. اگر وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں, مجھے اپنا عہدہ دیتے ہیں, تو پھر میں کام جو ہے کرنے کے لیے تیار ہوں, عہدہ بھی ایکسیپٹ کروں گا. اسلام آباد میں ہماری ہوئی, ان لوگوں نے مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ چنا, شافے کو جنرل سیکرٹری بنا, مجھے مرکزی چیف آرگنائزر بنایا گیا. اب میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میں پنجاب کی تنظیم ہے اس کے عہدے فل کر لوں, لیکن جو ریجنز ہیں ان کے جو عہدے ہوں گے, جو ڈسٹرکٹ کے عہدے ہوں گے, وہ آرگنائزر میں بناؤں گا. لیکن ان کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی آپ ممبرشپ کریں, پھر آپ کو ممبرشپ چنیں گے. ممبرشپ جس کو چاہے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ سیکرٹری کس نے بننا ہے, پریزیڈنٹ کس نے بننا ہے. جیسے بالکل ٹھیک. سوال جو آڈینس پوچھنا چاہتی ہے یا جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کر کے پہلے پی ٹی آئی میں جگہ بنائی, یہ آئیڈیا آپ کو اس وقت نہیں تھی؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اب گراس روٹ سے آپ پارٹی اٹھا رہے ہیں, 2 ان کی ساری سیٹس ہیں, ایک کوئی آپ بھی لے لیں گے, کوئی ایک آدھا اور بھی آ جائے گا. آپ نے وہاں پہ تجربہ جو تھا, اتنا ایکسپیرینس, اور وہاں پہ اب وہ رائپ ہو چکے. دیکھیں میں آپ کو وہاں پہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. یا وہاں پہ آپ کا بس نہیں چلا؟ نہیں میری سن, مجھے آرگنائزر بنایا. جی ٹھیک ہے, پہلے کہا تھا پنجاب کا بنانا ہے, پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا, لیکن مجھے کوئی گلا نہیں, میں ایسی باتیں نہیں کرتا کہ مجھے فلاں نہیں بنائی. میں نے پارٹی کو دن رات محنت کی, پارٹی کو جوڑا, پارٹی میں مشکل جو تھی, اور میرا خیال ہے کسی آپ پی ٹی اے کے لوگوں کو پوچھ لیں کہ جو میں 1 سال رہا ہوں پی ٹی اے کا آرگنائزر, پارٹی پراپر طریقے سے فنکشن کر رہی تھی. اس کے بعد الیکشن ہونے تھے, میں بھی چاہتا تھا الیکشن ہو. میں پارٹی کے پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا تھا, شفقت محمود صاحب کھڑے تھے, کوئی جیتا میں, لوگوں نے ممبرشپ شروع تھی, جس کو زیادہ ممبرشپ ووٹ دیتی وہ بنتا, یہ بہت اچھا. لیکن پارٹی نے جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ کینسل کر دی, حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی میرے خیال. میں نے پروٹیسٹ بھی کیا, پوری دنیا کو پتا ہے کہ میں نے ماریٹ میں کچھ 600 لوگ تھے, وہاں پر میں نے پروٹیسٹ کیا. میں سر یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے کینسل, ہمیں آپ پارٹی میں جمہوریت بنانی ہے. اگر ہم برطانیہ میں الیکشن کروا رہے ہیں پارٹی میں ہر سال, امریکہ میں کروا رہے ہیں, یورپ میں کرا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں آپ کروا نہیں رہے, تو جب وہاں یہ سوچ ہی جمہوری نہیں, میں آپ کو بتا. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہی ہے کہ جب مرضی توڑ دیں. دیکھیں وہاں برطانیہ میں کسی کی اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ چاہے تو پوری جماعتیں توڑ دے, ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر دے. وہاں جمہوریت نیچے سے اوپر جاتی ہے. میرا اختلاف ہی پارٹیوں کے ساتھ یہ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہی, کہ بھئی اوپر سے نیچے نہیں, جمہوریت نیچے سے اوپر آ جاتی. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا فیم اور اتنی ساری جو ہونے کے باوجود ڈیلیوریبل نہیں ہوگی پی ٹی آئی, کیونکہ بنیادی میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیں میں عرض کروں جی نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, آپ اتنی مقبول جماعت ہونے کے باوجود ابھی بھی پارٹی الیکٹیبل کو ڈھونڈ رہی ہے. بالکل ٹھیک جی. اپنے اعجاز الحق صاحب شامل ہوئے, بالکل ہوئے نا, جمشید دستی صاحب پچھلے دنوں شامل, کچھ اور لوگ کئی شامل ہو رہے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ پارٹی نہیں بن سکی. تو سر اگر پارٹی, میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ ایک پارٹی میں, ایک پی پی میں اگر آپ کا 2000 ممبر ہو تو آپ کسی کو کھڑا کر دیں گے, 2000 بندے اس کو ہارنے نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم ہے کہ ہم پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. جب ہم پاور کو دیوالو نہیں, میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کیوں لگا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے جنرل سیکرٹری بنا دو, کوئی کہتا ہے یہ بنا دو, کوئی جاتا میں 5000 لوگوں کو ایک دن میں, ہفتے میں کر کے بلے بلے کروا سکتا ہوں. لیکن میں نے نہیں کرنا. میں نے فیصلہ کیا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نہیں کرنا. میں نے پارٹی میں
نیچے سے جمہوریت میں کوئی جو صوبے کی پارٹی ہے صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے جب تک وہاں پر 200 ممبر بنیں گے پھر وہ اپنے آفس بیرر چنیں گے. سوال یہ ہے کہ جو یہ مشکل مرحلہ ہے لیکن انشاءاللہ کامیاب ہوں جی گے. بالکل ٹھیک. اب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی وداؤٹ ریسٹرکچرنگ کوئی بھی اگر پاور میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی الیکٹیبل آئیں گے اور غریب کا بچہ جو ہے وہ ادھر ہی نعرے لگاتا رہے گا, چاہے وہ نون لیگ میں ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو, چاہے وہ کسی دوسری جماعت. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں میری ایک ویژن تھی جب میں پی ٹی میں آیا تھا, سوچ تھی, حالانکہ مجھے عزت تو نون والے زیادہ دیتے تھے. میرے پاس مطلب میں 3.5 سال گورنر رہا ہوں, میرے ڈسٹرکٹ میں کبھی ایس پی اور ڈی سی مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا, پورے پنجاب کی بات تو اور. لیکن جب میں شہباز شریف کے دور میں تھا تو آئی جی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی میں نے مشورہ دیا, انہوں نے مانا. میں نے دوسروں کو بھی جو اچھے وہ مجھ سے پوچھ لیتے تھے کیونکہ میں بیوروکریٹس کو جتنا جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. میں تو برطانیہ سے میرے ان سے تعلقات ہیں لیکن مجھے کبھی تو ایک دن بھی نہیں پوچھا. لیکن میں اس امید کے ساتھ گیا تھا کہ یہ ایک پارٹی ہے کہ جس میں دیکھیں مجھے بتائیں کہ یہ جو ورکرز ہیں بیچارے ہمارے کارکن ہیں, دریاں بچھاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, مارے کھاتے ہیں. اب بھی دیکھ لیں نا, اب بھی جو لوگ وہاں پر جنہوں نے پیٹرول بم پھینکا یا جنہوں نے کینکریاں پھینکی یا ویڈیو ہیں وہ بیچارے جیلوں میں ہیں. وہ ہمارے بیٹے بیٹی ہیں نا. مجھے تکلیف ہے وہ جیلوں میں, مجھے تکلیف ہے جب پولیس پکڑ دکڑ کرتی ہے, میں اس کو کنڈون نہیں کرتا. لیکن وہ سفر کر رہے ہیں, سفر تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جب اقتدار میں آئیں گی تحریک انصاف تو ان ورکروں کا کوئی رول نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہ کبھی ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, نہ ہوگا. شاید ان کا کام یہ ہے کہ دریاں بچھائیں, نعرے ماریں, جیلوں میں جائیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی اپنی جماعت کو اس طریقے سے آرگنائز کر لیں اور جتنا پیسہ لوگ اس پارٹی کو دیتے, مجھے بتائیں کہ کیا مشکل ہے. اگر لیٹ سے کہ پیسے لگتے ہیں, کہ جینوئن بات ہے, لگتے ہیں, کوئی ہم اس سے چھپا نہیں سکتے. یہ پڑھے لکھے بچوں کو اتنے لوگ دیتے ہیں فنڈ, ایک کو اسپانسر کروا دو بھائی, اس کا خرچہ تم نے اٹھانا ہے ایک بزنس مین کو. چلو یار 20-25 ینگ بچے مڈل کلاسز سے ہم لے آئیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جنگ ہے, یہ پی ٹی آئی یہ کوئی اصولوں کی جنگ ہے, یہ کوئی غریب امیر کی جنگ ہے, یہ کوئی ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے, یہ کوئی انصاف اور بے انصافی کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے. اور ادھر بھی وہ لوگ ہیں جن کو نہ کھانے کی کمی ہے, نہ بجلی بند ہو جائے ان کے جنریٹر ہیں, لینڈ کروزرز ان کے پاس ہیں, گاڑیاں ان کے پاس ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ادھر بھی نہیں ہے. باقی 95% غریب آدمی جس نے کبھی اقتدار ہی نہیں دیکھا پچھلے 75 سالوں میں, وہ فاقہ کشی کا شکار ہے. 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں مل رہی ہے, انصاف اس کو نہیں مل رہا. مجھے بتائیں کہ عدل و انصاف اس ملک میں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جاتے ہیں, کم بچ جائیے گا. واپس آ کے گفتگو اور سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جب پی ٹی آئی میں آپ تھے اور آپ کو یہ سارے آئیڈیاز بھی ہیں, آپ کا ایکسپوجر بھی ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایوری ون ایڈمٹس دیٹ, لیکن آپ کو کب لگا کہ اب مجھے بالکل اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے؟ دیکھیں میں تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی میں مایوس ہو گیا تھا. ٹھیک. اور پھر میں تقریباً 2 سال کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بھی گیا, پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی کہا کہ مجھے کوئی اور رول دے دیں, میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. اور پھر لیکن پارٹی نے کہا کہ نہیں آپ یہیں رہیں. پھر میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ بھائی سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, مجھے اب آپ سینٹ میں لے جائیں تاکہ میں اپنا کوئی رول تو ادا کر سکوں نا. دیکھیں جی ایس پی پلس کی مثال لے لیں. 2013 میں جی ایس پی پلس پاکستان کے لے کے آیا. 4 ریویو ہیں میں نے کروائے ہیں اللہ کی مدد سے. میں تو نہیں کہنا چاہیے, ہم نے کیے ہیں اور دوست بھی اس میں شامل تھے. تو اس سے پاکستان کو $20 بلین کا پچھلے 8 سالوں میں بینیفٹ ہوا ہے. تو مجھ سے کوئی کام لے لو, میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا جو ہے, لیکن وہاں پر بھی مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر میرٹ پہ لگائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا.
کہ وہ 4-5 کی لسٹ آتی تھی، ان میں سے ایک چن لیا جاتا تھا. میں نے کہا نہیں، جو سرچ کمیٹی جس کو نمبر 1 کرے گی وہی ہوگا. پھر جو یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو جو ہے ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دیا. پھر کووڈ-19 کے دوران اللہ نے گورنر ہاؤس کو رحمت کا گھر بنا دیا. ہم نے 20 لاکھ لوگوں کو راشن پیک پہنچایا، سینیٹائزر، ہر چیز جو اس کی ضرورت ہوتی تھی ہم وہاں پر چارٹیبل مخیر حضرات کے ساتھ لوگوں کو کرتے تھے. پھر پینے کا صاف پانی ہم نے تقریباً این جی اوز نے اور پنجاب آب پاک اتھارٹی نے تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نے فراہم کیا. لیکن یہ بہت کم تھا. مقصد تو یہ تھا کہ یہ ڈلیور کیا جائے. عدل و انصاف میری اولین ترجیح ہے. دیکھیں 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی انصاف نہیں ہوتا. عورتوں پہ آج بھی تیزاب پھینکنے کے واقعات ہیں، وہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں. اس وقت جن لوگوں کا جن کے گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے، جن کا کوئی قتل ہوتا ہے، وہ زیادہ مصیبت میں ہوتے ہیں. قاتل جو ہیں دندناتے پھرتے ہیں. بالکل. پولیس والے جو ہیں، یہ بڑی دکھ کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قاتلوں کو نہیں پکڑتے، جھوٹے کیس مقتول کے خاندان پہ بناتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنا کیس وڈرا کر. مطلب میں آپ کو یہ بات بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ میں جب ممبر آف پارلیمنٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم میں، تو میرے پاس تقریباً 60 ممالک کے لوگ میرے حلقے میں رہتے تھے. لیکن جتنا ظلم اور ناانصافی پاکستان میں ہوتی ہے اتنی کسی ملک میں نہیں ہوتی. تو یہ میرا خیال تھا کہ چلو ہم عدل و انصاف کا نظام بھی، عدل و انصاف کا نظام خان صاحب سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں جو مجھے اٹریکٹ کرتی تھی کہ میں غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون، میں لوگوں کو انصاف لے کے آؤں گا. بھائی انصاف کا نظام لانا تو 1 سال ہی بڑا ہوتا ہے. 3.5 سال میں انصاف کا نظام بد سے بدترین تو ہوا ہے، بہتر نہیں ہوا. جوڈیشری میں دیکھ لیں 10 سال لوگ انتظار کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو کہ $30 بلین زر مبادلہ ہمیں بھیجتے ہیں، اگر ہم صرف ان کو انصاف دے دیں تو اس ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، کیونکہ ریمیٹنس سے جو ہے ڈبل ہو سکتی ہے. چودھری صاحب ایک اسی سے ریلیٹڈ آپ سے جو کوشچن پوچھنا تھا، کیونکہ ہمارا لیگل اس پہ فوکس ہوتا ہے اور آپ گورنر رہے ہیں اور آپ نے بڑا لمبا عرصہ گورنرشپ پہ آپ فائز رہے ہیں. یہ بتائیے گا سر کہ آپ کا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیریمونیل پوزیشن ہے، بٹ کانسٹیٹیوشنلی گورنر کے پاس بہت پاورز ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی پاور ہے پروملگیشن آف آرڈیننسز. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خود قانون سازی ایک فرد کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے. یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کے دور میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پاس ہوا، بہت اہم قانون تھا. اور میں یہ ایک سوال اس وجہ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جا رہے. سوال صرف میرا یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ کئی دفعہ قانون بھی ہوئے، کئی دفعہ قانون سازی ہوئی، بڑے پلانز بھی بنائے گئے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے جو ہے وہ اپنا بڑا اچھا دلنواز آپ نے سوال کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ میں بہت بڑا پیشن ہے بلدیات کے الیکشن کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے. میرا جب ہم اقتدار میں آئے ہیں، واسٹ میجورٹی آف پیپل، واسٹ میجورٹی، خاص کر جن کا لوکل گورنمنٹ میں تجربہ تھا، وہ سب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو بیسٹ سسٹم تھا، پرفیکٹ نہیں تھا، جو بیسٹ سسٹم تھا وہ جنرل مشرف کا تھا، لوکل گورنمنٹ کا. لوگ ایم پی ایم این اے کی سیٹیں چھوڑ کے ناظم کی سیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو تمام لوگوں کی متفقہ تقریباً رائے تھی کہ ہمیں وہی سسٹم تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ لے آنا چاہیے. پہلے تو ہم نے بلدیات کا نظام سارا توڑ دیا. اس کے بعد 3.5 سال ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے ڈائریکٹ الیکشن کرانے ہیں، ہم نے انڈائریکٹ الیکشن کرانے ہیں، ہم نے میونسپلٹیز کو ڈسٹرکٹ میں رکھنا ہے یا ان کو ڈسٹرکٹ میں مرج کرنا ہے، ہم نے ٹاؤن کمیٹی کو ڈسٹرکٹ میں مرج کرنا ہے، یا ہم نے تحصیل لیول پہ لوکل گورنمنٹ کو بنانا ہے یا ضلع لیول پہ بنانا ہے. بس 3.5 سال اسی گزر گئے. آرڈیننس آتے تھے، مجھ سے دستخط کروا لیتے تھے، لیکن اس میں پارلیمنٹ میں پھر پاس نہیں ہوتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی. جی سر. کہ پارٹی ساری ایک طرف تھی کہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے، ٹھیک. خان خان صاحب ایک طرف تھے، تو خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملا لیتے تھے، وہ اگلے کا آگے کام نہیں سی چلنے دیتے، اور انہوں نے نہیں چلنے دیا. لیکن چودھری صاحب معذرت سے اتنے اہم معاملات پہلے نہیں تھے سوچے گئے؟ پہلے اس پہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی؟ پہلے کوئی اسٹریٹجی؟ اسی لیے تو میں بار بار یہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی
جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ پورا پلان ہوتا ہے کہ میرا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا, میری پولیس ریفارمز کیا ہوں گی, میری ہیلتھ ریفارمز آ کے اقتدار میں کیا کروں گا, میں ایجوکیشن کو کس طریقے سے بہتر کروں گا, میں لا اینڈ آرڈر کو کس طریقے سے کروں گا, میں مہنگائی کو کس طریقے سے کروں گا, میں ایگریکلچر کو کس طریقے سے پروموٹ کروں گا. لیکن بھائی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ اقتدار پہ کس طریقے سے پہنچنا ہے, اور اس لیے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہی ہماری سر آپ سینئر لیڈر خود بھی تھے, آپ نے کبھی مشورہ دیا پارٹی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی سر کہ جب میں پارٹی میں شامل ہوں تو 2-3 چیزیں میں خان صاحب سے مانگی تھی. ایک میں نے کہا تھا خان صاحب اقتدار میں ہم آ جائیں گے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ہمارے لیے مشکلات ہوگی, ہم شیڈو کیبنٹ مسٹ بنائیں تاکہ ہماری تیاری ہو, پوری دنیا میں ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے. اور مجھے کہا گیا تھا کہ شیڈو کیبنٹ ہر صورت میں بنائیں گے, ود ان منتھس بنائیں گے, لیکن نہیں بنے. چوہے صاحب ادھر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپ جس طرح سے آپ سینیریو بتا رہے ہیں, ابھی بھی جو فیمس پارٹی ہے پی ٹی آئی کی بات کریں یا دوسری پارٹیوں کی, وہ بھی کوئی شیڈو کیبنٹ کا ان کے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ریسٹرکچرنگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی بہت سمال آپ بھی کہتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ 90 ڈیز میں ٹاسک فورسز بناؤں گا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس ڈٹرمینیشن بھی ہے, اللہ نے مجھے ویژن بھی دی ہے, اللہ نے مجھے ہمت بھی دی ہے. چونکہ میں گراس روٹس کا آدمی ہوں, میں دفتروں میں بیٹھ کے اپنی زندگی نہیں گزاری, میں عوام میں رہتا ہوں, عوام سے ملتا ہوں. مجھے جب آپ عوام سے ملیں گے تو آپ کو ان کی پتہ ہے تکالیف کیا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کو ہیلتھ نہیں ملتی, ان کو بچے 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, ان کو پینے کا صاف نہیں ملتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم مسائل نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کے مسائل یہ ہیں, فلاں حکومت نے بلیم گیم نے تباہ کر دیا, پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی عمران خان ملک کو تباہ کر گیا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 8 مہینوں میں انہوں نے تباہ 1 سال میں کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ جس حالت میں اب ہیں, یہ بہت سے ڈیکیڈ سے ہم اس طرف آ رہے ہیں. یہ تباہی کا راستہ ہمارے سامنے آنا تھا جب آپ کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹ آپ کی 30 بلین ہوگی, امپورٹ آپ کی 80 بلین ڈالر ہوگی, تو 50 بلین ڈالر آپ نے سالانہ کہاں سے لانا ہے؟ جب آپ 1.5 ٹریلین ڈالر ریلوے پہ, پی آئی اے پہ, اسٹیل پہ, گیس پہ اور الیکٹریسٹی پہ ہر سال نقصان کریں گے تو یہ پیسہ کہاں سے آنا؟ یہ مصیبت آنی تھی, آ گئی ہے, لیکن ہم سلوشن دیں گے. مجھے بالکل یقین ہے کہ اس ملک میں اللہ نے بڑے ریسورسز دیے ہیں, 100 بلین ڈالر, 120 بلین ڈالر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ 20 کریڈیبل بزنس مین اور خاص کر جو کریڈیبل ہمارے ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپر ہیں, ان کو آپ اکٹھا کر لیں, ان کو یہ ٹاسک دے دیں, میں کہتا ہوں کہ صرف ریئل اسٹیٹ سے ہمارے سارے قرضے جو ہیں اتارے جا سکتے. ایک بات میں ضرور کروں, اس لیے کہ مجھے تھوڑی سی مطلب سچی بات کرنے کی عادت ہے. سر پلیز. دیکھیں برطانیہ کا پرائم منسٹر 4 کنال کے گھر میں رہتا ہے جی, وہاں کا جو آئی جی ہے, وہاں کا جو کمشنر ہے, جو ڈی سی ہے, ایس پی ہے, وہ اپنے گھروں میں رہتا ہے یا کرائے کے گھروں میں رہتا ہے. وہاں کا پرائم منسٹر 4 کنال کے گھر میں رہتا ہے, یہاں کا ایس پی ڈی سی 25 ایکڑ 12 ایکڑ کے گھر میں رہتا ہے. کیوں بھائی؟ 1 کنال کے گھر میں ان کو کم کرو, بجلی کا خرچہ ہوگا, نوکروں چاکوں کا خرچہ کم ہوگا, سیکورٹی کا خرچہ کم ہوگا. کیوں نہیں وہ 1 کنال کے گھر میں رہ سکتا؟ باقی بھائی 12 کنال جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرو, لیکن یہ نہ کرو ڈیولپ کر کے وہ پھر لوگ کھا جائیں اور ہمارے اپنے ایسٹ بھی ضائع کر لیں. پہلے تو اپنے گھر کو ان آرڈر کریں کہ ہمارا خرچہ اور ہماری آمدنی برابر ہو. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, صرف ریئل اسٹیٹ اور یہ بڑے بڑے جو مانشنز ہیں ہمارے بیوروکریٹس کے, یہ آپ اس کو ڈیولپ کر لیں تو پورا پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جو صاحب آپ نے کہا کہ باہر ممالک میں بڑی جو ہے وہ احتیاط سے پیسے خرچے جاتے ہیں, چھوٹے گھروں میں رہ جاتے ہیں, لیکن آپ نے بھی 2 ٹینیور جو ہے گورنر ہاؤس میں گزارے, اور آپ کی پارٹی کا بھی یہ ایک نعرہ تھا کہ ہم اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے, دیواریں گرا دیں گے, کچھ اس طرح کا کام بھی چلا. تو اس کے اندر پھر پریکٹیکلٹی کیوں نہیں ہے؟ ابھی بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ میں گورنر ہاؤس کو اور اس کی دیواریں گرانے کے بالکل حق میں نہیں ہوں. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ گورنر ہاؤس جو ہے 78 ایکرز میں ہے,
میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ 6 ایکڑ میں کر دیں. جی باقی جو آپ کے 72 ایکڑ ہیں وہاں آپ 2-3 بلین ڈالر وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. جی اس کے میں حق میں ہوں, لیکن میں اس میں حق نہیں کہ یہ گورنر ہاؤس کو گرا دو اور کسی کرائے کے مکان میں گورنر کو ٹھہرا دو. جی جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ایک ہیریٹیج ہے, ایک پراپرٹی ہے, اور وہ کتنے میں ہے؟ وہ تو 2 ایکڑ میں ہے. نہیں سر, کچھ اقدام اچھے بھی ہوئے کہ آپ نے عام پبلک کے لیے اس کو میں نے پبلک کے لیے اس کو اوپن کیا, لیکن میرا یہ تھا کہ اس کو بزنس جو ہے اور یہ انٹرپرینر, دیکھیں اب دنیا میں کیوں کامیاب ہے, ہم پیچھے رہ رہے ہیں. جب میں اسکاٹش افیئرس سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا تو ہم وہاں پر چیک کر رہے تھے کچھ چیزیں باہر سمگل ہو کے آتی ہیں, تو ہم نے ایئرپورٹس کا دورہ کیا. تو جو ایئرپورٹ گلاسگو ہماری تھی, اس کا جو چیف ایگزیکٹو تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ جو لینڈنگ ہے ہماری جہازوں کی اور فلائی کرتے ہیں جہاز, یہاں سے ٹیک آف ہے, ان سے آمدنی کتنی ہوتی ہے اور دکانوں سے ریسٹورنٹ سے آمدنی کتنی ہے؟ تو آئی واز شاک. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے 80% آمدنی جو تھی صرف ٹیک آف اور لینڈنگ کی تھی جو جہاز دیتے ہیں, اور 20% آمدنی تھی فرام دکانوں کے اور ریسٹورنٹ سے. اب الٹ ہو گیا ہے. تو بھئی وہاں پر تو انہوں نے شاپنگ سینٹر بنا دیے ہیں, انہوں نے ان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ جب آپ جہاز پہ سوار ہونے کے لیے جاتے ہیں تو تمام دکانوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. جی وہاں انہوں نے کیمپس بنا دیے ہیں, ریسٹورنٹس بنا دیے ہیں, وہاں ہوٹل بنا دیے ہیں. تو بھئی ہمارے پاس تو ریلوے کی اتنی بڑی بڑی پراپرٹ پڑی ہیں کہ ان کے نزدیک ہم ہوٹلز بنا دیں, موٹلز بنا دیں, ان کو بزنس وینچرز کر لیں, یا ایئرپورٹس پہ ہم اس پہ بارے میں سوچیں تو بہت سا ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے جی. ہیں. سر یہ آپ کو پارٹی کے اندر اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ 78 ایکڑ کو 6 ایکڑ میں تبدیل کر سکتے, یا آپ نے ٹرائی کی نہیں؟ کوئی دیکھیں وہاں پر بیوروکریسی جو ہے وہاں پر چیزوں کو موو کرنا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر ابسلیوٹ پاور کن کے پاس ہے؟ یہاں پر ابسلیوٹ پاور پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے. یہاں پر ابسلیوٹ پاور جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. یہاں پر ابسلیوٹ پاور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے. یہاں پر ابسلیوٹ پاور جو ہے وہ چیف جسٹس جو پروونشل کے ہیں ان کے پاس. اگر ان کی پاورز کو آپ ڈیلیوٹ کر دیں تو معاملہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جو صاحب ایک سوال جو آتا ہے, بغیر آپ کوئی چیز بھی مجھے بتا دیں, کوئی اپوائنٹمنٹ دے لیں, چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ڈیولپمنٹ. لیکن مجھے بتائیں کتنا مشکل کام ہے کہ فائنانس کمیشن بنائیں ہم پنجاب میں, 800 ملین پاؤنڈ ہمارے پاس ہے. بھئی کیا وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں چیف منسٹر ہوں تو میں یہ بالکل نہیں کروں گا کہ جو نون کا ایم پی اے ہے میں کہوں کہ نہیں تمہارے علاقے میں نہ کوئی فلٹریشن پلانٹ لگے گا, نہ تمہارے علاقے میں سڑک بنے گی کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے جرم کیا. میں کہوں گا جہاں جہاں ضرورت ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہر شہری کو اس کے حساب کا حصہ دینا چاہیے. کیا ہوا پنجاب, پیسہ یا توسا شریف میں چلا گیا ہے, باقی میاں والی میں چلا گیا, باقی بچا ہے وہ چودھری گجرات میں لے گئے, باقی تو پنجاب سارا کھنڈر بنا ہوا ہے, اور باقی جو ہے 50% لوگ کھا گئے. چودھری صاحب اس کے ساتھ ایک بڑا اہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پبلک کا بھی یہ ایسا ذہن ہے یا اس کے کلچر ہے ہمارا کہ ہم پرسنالٹیز کو فالو کرتے ہیں, پرسنالٹیز کلٹس کا معاملہ ہے. دیکھیں نا چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ یہاں پہ پارٹیاں, ایک شخص اگر ختم ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں پارٹی ختم ہو جائے گی. بینظیر صاحبہ کے بعد پیپلز پارٹی کا وہ معاملہ تو نہیں رہا جو خیر ذوالفقار بھٹو صاحب کے اور خان صاحب کے بھی کیس میں کہتے ہیں کہ ان کے بعد پی ٹی آئی. دس از دا کی بھائی, یہی سمجھنے کی بات ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا, آئی واز نائیو, میں سمجھتا تھا کہ ان کو نہیں پتا کہ یورپ کا سسٹم کیسے چلتا ہے, برطانیہ میں پولیٹکس کیسے ہوتی ہے, شاید ان کا نالج نہیں ہے کہ وہاں پر بیسک ڈیموکریسی کیسے ہے. وہاں پر برانچز ہوتی ہیں, ممبرز ہوتے ہیں, کونسل لیول پہ ہوتے ہیں الیکشن, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں, کنسٹیچوئنسی لیول پہ ہوتے ہیں, پھر ایسے ہوتے ہیں جمہوری جماعتیں ایسی. بھائی ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. اگر یہ کریں گے تو پھر کلٹ ختم ہو جائیں گے, پھر شخصیت پرستی ختم ہو جائیں گی, پھر ادارے مضبوط ہو جائیں گے. یہ کبھی اداروں کو مضبوط نہیں کرنے دیں گے جب تک عوام اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے. جی سر, بالکل ٹھیک. چوہے صاحب موجودہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے, کوشش آپ کر رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ آپ کرٹک بڑے زیادہ ہیں, آپ کو گورنر ہاؤس میں اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھیں 2-3 گھنٹے کام کریں, فائلیں سائن کریں, گھر جائیں. آپ جو ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتے رہے. تیسری دفعہ آپ اگر پھر گورنر بن جاتے ہیں تو آپ پھر ایک کیج میں آ جائیں گے, آپ کی شخصیت میں نہیں بنتا مجھے بھائی. میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں اگر 11 بجے دفتر آتا
1 بجے واپس چلا جاتا. نہ میری کوئی پاکستان میں میرا کوئی دشمن تھا، نہ کوئی میری سیاسی پارٹی دشمن تھی. میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں نے گورنر ہاؤس کو اوپن کر دیا پبلک کے لیے، اور رمضان شریف میں میں نے جو ہے وہ اپنی افطاریاں شروع کر دی. طوفان مچ گیا جی، گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لاوش. میں نے بتایا کہ بھائی نہیں، یہ پیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں یا جو مخیر حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں. میں عمراء کو، بیوروکریٹس کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے نہیں دے رہا. میں ان لوگوں کو رمضان شریف میں بلا رہا ہوں جنہوں نے کبھی رمضان یا اس گورنر ہاؤس کا دروازہ نہیں دیکھا. میں رکشہ ڈرائیوروں کو بلاتا تھا، ایک دن ریلوے کے ورکروں کو بلاتا تھا، ایک دن جو میڈیا کے جو فوٹوگرافر ہیں یا بیٹس والے ہیں ان کو بلاتا تھا. اس پہ طوفان مچا ہوا تھا. یہ جی شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. تو یہاں پر جو بدقسمتی اس ملک کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بندہ کام نہیں کرتا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جی پانی گورنر کا کیا کام ہے جی، پانی دے. گورنر کیوں جی فلٹریشن پلانٹ لگوا رہا ہے؟ وہ بھائی بچے اگر گندا پانی پی رہے ہیں، اگر میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں، ہمارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، میں پنجاب آب پاک اتھارٹی بنا کے اس کے ذریعے پانی. اور میں یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پورے محکموں میں رشوت 10%، 20%، 50%. میں نے 4-5 ہزار روپے کے ٹھیکے دیے پنجاب آب پاک اتھارٹی. 10 انکوائریاں کروا لیں. اگر کسی نے 1 روپیہ رشوت لی ہو، دی ہو، میں کٹہرے میں آنے کے لیے تیار ہوں. جو فلٹریشن پلانٹ، جو واٹر سکیم حکومتیں 2 کروڑ میں لگاتی تھیں، وہ میں نے 40 لاکھ میں لگوائے ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے، لیکن بندے کے پاس نالج تو ہو کہ بھئی چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ رشوت ختم ہوگی جب آپ پتہ ہوگا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے. تو چوہے صاحب ہم یہ سمجھے کہ 3rd ٹائم آپ اگر گورنرشپ آپ کو آفر ہوئی تو آپ ریفیوز کریں؟ بالکل نہیں، شاید آفر ہوئی بھی ہو لیکن نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا چوہے صاحب، ایک جو سوال جو آتا ہے آڈینس کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ آپ این جی او کی طرف کام کرتے ہیں، سوشل ورکر بھی آپ ہیں بہت زیادہ. آپ سرور فاؤنڈیشن کے تحت ابھی سیلاب میں بھی آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ صرف سوشل ورک سے تبدیلی آ سکتی ہے، یا آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی جب تک میں نہیں ایکٹیو ہوں گا تو تبدیلی نہیں آئے گی؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات، یہ ایک جو ہمارے درمیان میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تو آپ بھی آج تک نہیں پتا کہ خان صاحب مجھ سے ناراض کیوں، لیکن میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ سرور فاؤنڈیشن بھی تھی. لوگ ان سے کہتے تھے کہ جی میں سرور فاؤنڈیشن پہ توجہ زیادہ دیتا ہوں اور وہ کام زیادہ کر رہا ہوں. اور میں یہ پہلے بھی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو یقینی طور پر میں وہاں فلٹریشن پلانٹس کے لیے فنڈس اکٹھے کیے کیونکہ میرا پیشن تھا کہ پینے کا صاف پانی. لیکن اس پہ ایک ہنگامہ مچ گیا. تو پھر میں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا. میرے جو بڑا بیٹا ہے بزنس میں، اس نے مجھے کہا کہ ڈاڈ آپ کی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، تو میری آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کسی سے سرور فاؤنڈیشن کے لیے 1 روپیہ بھی چندہ نہیں مانگنا. اور آپ سرور فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہے میری والدہ کو بنا دیں، ہم فنڈنگ کریں گے، ہم پروجیکٹ چلائیں گے، آپ نے نہیں ماننا. اور اس کے بعد گوہر اعجاز صاحب آج بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھ سے میٹنگ کی. انہوں نے کہا جتنی آپ کی شارٹ فال ہو سرور فاؤنڈیشن کی میں فیل کروں گا. آپ نے کسی سے پیسے، یہ بالکل ایک جتنا بھی سرور فاؤنڈیشن کا کام ہے 99% میری مسز کرتی ہے، میں تو کریڈٹ لیتا ہوں. وہ بیچاری 18 گھنٹے کام کرتی ہے، گرمیوں میں 12 6 گھنٹے وہ لوگوں کے میڈیکل کیمپ لگتے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے جب سے اس نے 2016 سے سرور فاؤنڈیشن کا کام سنبھالا ہے وہ مجھ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے، بہتر ہو. یہ ایک پراپوگنڈا تھا. 4 سال میں نے ہماری فاؤنڈیشن نے اتنے پیسے اکٹھے نہیں کیے جتنے میرے گورنر سے ریزائن کرنے کے بعد 1 سال میں اکٹھے ہوئے. میں جو کرتا ہوں وہ لوگ سمجھتے نہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان ڈیولپمنٹ، اچھا کیا آپ نے سوال کیا، میں لوگوں کو سمجھا سکتا. میں ایک بنائی تھی 2005 میں لندن میں جب میں MP تھا، پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک. تو میں نے وہاں کی جو ہماری آرگنائزیشنز تھی، سرور فاؤنڈیشن تھی، اسلامک ایڈ تھی، مسلم ہینڈ تھی، اسلامک ریلیف تھی، یہ جو جماعتیں تھیں ان سب کو میں نے اکٹھا کیا. میں نے کہا بھئی آپ ہم سب مل کے پاکستان میں غربت کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کام کریں تاکہ اکٹھے مل کے ہمیں زیادہ فائدہ ہو.
آگے کیا. میرے پاس جب ہم کام کر رہے تھے کووڈ-19 کے دوران تو اس وقت 200 آرگنائزیشن میرے ساتھ کام کر رہی تھی. تو جو 15-16 ارب روپے کی چارٹی ہوئی ہے وہ سرور فاؤنڈیشن نے نہیں کی. وہ جو کنٹینر 20, 25, 30 کنٹینر ڈیلی لاہور سے بلوچستان میں جاتے تھے, سندھ میں جاتے تھے, جنوبی پنجاب میں جاتے تھے, کے پی میں جاتے تھے, میڈیکل کیمپ کا لگتے تھے, ٹینٹ لگتے تھے, وہ اکیلے سرور فاؤنڈیشن نے کیا. یہ ہماری 16 ٹاپ آرگنائزیشن تھی جو ہم اکٹھے مل کے کام کر رہی تھی مشاورت کے ساتھ. اسی لیے ہم کامیابی ہوئی. اس لیے میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں انہوں نے حکومتوں سے زیادہ کام کیا. اچھا, اب جب پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کام کر رہا ہے, میں اس کو سپروائز کر رہا ہوں, تو میرے لیے تو سرور فاؤنڈیشن از ون آف دی 200 آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک. تو میں تو سب کو پیٹرنائز کرتا ہوں, سب کو سپورٹ کرتا ہوں. اور گورنر جو ہوتا ہے یہ ایک سیریمونیل رول ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جہاں پر آپ کا جو میئر ہوتے ہیں, ڈپٹی میئر ہوتے ہیں, وہ چارٹی کا کام بہت زور شور کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں گورنر اگر چارٹی کا کام کرے تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی برائی والی بات نہیں. سر, انیشلی جس بھی پارٹی میں آپ گئے, آپ کو ویلکم کیا گیا, بعد میں تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد آپ پہ پھر آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے یا آپ کا ایک جو مزاج ہے اس کی وجہ سے آپ پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ کو بٹھایا گیا تھا کہ آپ آرام سے آئیں اور انجوائے کریں, یہ تو ایک گورنر ہاؤس جو ہے اس طرح کا تھا. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو آپ نے جوائن کی ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ مارجن موجود ہے کہ آپ اپنی دیکھیں, میرا جو مارجن موجود ہے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے جب کنسلٹیشن پروسیس شروع کیا دوستوں سے مشاورت کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کویت کا میری فیملی کہتی تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک میٹنگ بلائی اپنے گلاسگو, 25-30 پی ٹی اے کے لوگ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, نون کے لوگ بھی تھے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میری فیملی تو کہتی ہے کہ سیاست جو, اب آپ میرے بھائی ہیں, میں ادھر گیا ہوں, مختلف پارٹیوں سے آپ کا تعلق ہے, میں کنٹروورشل بھی نہیں ہونا چاہتا, آپ کی کیا رائے؟ یقین مانیں کہ 20 میں سے 20 لوگوں نے کہا آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, آپ نون میں چلے جائیں, آپ نئی پارٹی بنا لیں, ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں, لیکن جب بھی جائیں آپ اب دل برداشتہ ہو کر سیاست کو نہ چھوڑیں, جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. تو میجارٹی نے مجھے کہا کہ اپنی پارٹی بناؤ. تو جب یہ اپرچونٹی رائز ہوئی ہے کہ پرویز علائی صاحب گئے ہیں پی ٹی آئی میں, تو پھر تمام لوگ جو مجھے کہتے تھے اپنی پارٹی بناؤ, انہوں نے کہا کہ اب اپنی اپرچونٹی ہے. چودھری شجاعت صاحب بہت کریڈیبل آدمی ہیں, اور اگر وہ آپ کو فری ہینڈ دینے کے لیے تیار ہیں کہ جس طریقے سے آپ چاہیں پارٹی کو مضبوط کریں, پارٹی کی تنظیم بنائیں, تو ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑا لمبا پروسیس ہوگا نئی پارٹی بنانی, یہ کرنا. تو بنی بنائی چیز جو ہے اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے جتنے لوگوں سے بھی مشاورت کی ہے, چودھری شجاعت کا نام بڑے افسوس لوگ سر چوہدری صاحب سے کریڈیبل آدمی کے اوپر کوئی objection نہیں ہے, لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیملی کی سیاست رہی ہے. جب یہ پارٹی بن جائے گی, جس طرح آپ تگودو کر رہے ہیں, آپ کا ویژن بھی ہے, تو پھر فیملی ممبرز آ جاتے ہیں, تو آپ کو خدشہ ہے. میں آپ سکتا ہوں, میری شافع سے بھی فیملی ممبر 2 ہی ہیں, شافع ہیں, سالک ہیں. میں نے دونوں سے بڑی تفصیلی کام, میرا بھی یہاں پر کوئی بیٹا تو نہیں ہے جس کو میں نے پولیٹکس میں لانا. میں نے بھی تو ظاہر ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں تو مجھے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سالک کو پروموٹ کروں. سالک از ویری گڈ پولیٹیشین اور ایماندار ہے, کریڈیبل ہے. میں کیوں نہیں, میں شافع کو بھی پروموٹ کروں گا جس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو کر سکتا ہوں. برطانیہ میں وہ اس وقت ماشاءاللہ اسکاٹش لیبر لیڈر ہے, تو میں شافع کو کیوں نہیں پروموٹ کروں گا؟ میں جو ہے سالک حسین کو کیوں نہیں پروموٹ کروں گا؟ بالکل کروں گا. میں طارق بشیر چیمہ کو کیوں نہیں کروں گا؟ جب مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس فل اختیار ہے, جس طریقے سے آپ پارٹی کو چلانا چاہیں ڈیموکریٹک نارم کے ساتھ, ہم آپ کو سپورٹ کریں. تو اس لیے مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ہمارے آنے والے دنوں میں مشکلات ہوئی. اور مور امپورٹنٹلی یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ نے اپنی پارٹی کا چیف آرگنائزر اور پنجاب کا صدر اپنی فیملی کے باہر کسی کو بنایا. بالکل ٹھیک. جو چاہتے تو سالک کو وہ چیف آرگنائزر بنا دیتے, شافع کو ادھر بنا دیتے, یا چیف آرگنائزر کسی کو بھی نہ بناتے, سالک کو ادھر بنا دیتے. بنا سکتے تھے نا, کوئی روکنے والا تو نہیں. شافع اور سالک کو تو آپ بالکل پروموٹ کریں گے,
لیکن عام جو ایک ورکر ہے اس کا بھی آپ سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے، میں آیا کیونکہ آپ کو آپ سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا جو کلٹ ہے وہ ایک عام شخص دیکھ رہا ہے کہ آپ اب کوئی چینج لائیں گے، آپ کو فل فری ہینڈ. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں جی، مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ نوجوان اب میرے پاس آ رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے جو کارکن ہیں، یہ دیکھیں ایک بات میں کروں گا ضرور کہ میں نے ہمیشہ چیزوں کو لیڈ کیا ہے، اور اللہ نے جب میں ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کھڑا ہوا تو پاکستانی لوگ بھی کہتے تھے پاسبل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے نے ووٹ نہیں دینا، یہ سلیکشن نہیں ہوگی. جب میں سٹی کونسل بنا تھا تو اس سیٹ پہ 28 سال سے کنزرویٹو پارٹی کا قبضہ تھا، اور میں نے کنزرویٹو پارٹی سے 28 سال کے بعد وہ سیٹ چھینی تھی. تو میں نے بزنس کا ٹاسک لیا، اللہ نے اس میں کامیابی دی. مجھے کہتے تھے لوگ، یار آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، آپ پاکستان میں ہسپتال سکول کیسے چلائیں گے؟ میں نے چلا کے دکھائے. اب میرا جو خواہش ہے، جو میری امبیشن ہے، جو میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ میں ایک پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو ڈیموکریٹک ہوگی، جو گراس روٹ پہ جس کو مضبوط کیا جائے گا، تنظیم نیچے سے اوپر آئے گی، اور جو میرے پارٹی کے کارکن ہیں میں ان بچوں کو وہ عزت دوں گا، ان کو اتنا پیار کروں گا جتنا میں اپنے بیٹوں اور بیٹی سے کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میں یہ دکھاؤں گا، میں اس کو رول ماڈل بناؤں گا کہ ورکر جو ہے وہ کتنا اہم ہے، کارکن کی عزت کیا ہوتی ہے، اور کارکن کو جو ہے اگر آپ اقتدار میں آئیں تو کارکن کی اقتدار میں شرکت بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا خواب ہے اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ یہ پورا ہوگا. چودھری صاحب، بس ایک آخری، اب وقت بھی ہو گیا ہے، ایک بڑا اہم سوال جو میرے خیال سبھی سننا چاہتے ہیں جواب اس کا آپ سے. اب آخر آپ کی پارٹی ہے تو صحیح گورنمنٹ میں، اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹ، تو اب حالات اکنامک جو ہیں ملک کے وہ اب سب کے سامنے ہیں. تو سر، ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا پراسپیکٹ آف ڈیفالٹ؟ از پاکستان گوئنگ ٹو ڈیفالٹ اور آر وی گوئنگ ٹو بی اوکے؟ دیکھیں جی، میں تو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس سے خوش نہیں. یہ سب کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت مشکل صورتحال ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو مشکل تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے انہوں نے وقت پر کرنے چاہیے تھے، جس وقت کرنے چاہیے تھے، ان فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا. میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. 1 دسمبر 2021 کو میں نے لندن میں پاکستانیوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے IMF کو سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے، کڑی شرائط تسلیم کر لی ہیں، اور اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو صرف عزت دے دیں اور انصاف دے دیں تو آپ کو $2 بلین کے لیے ان کے پاس جانا نہ پڑے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی، میں مانتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو IMF ہے جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے لاسز کم کرو، اپنی آمدنی اور خرچے کو برابر کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب وہ ہمیں یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ بھی ریٹ آف انٹرسٹ 20% کر دو، اب کہتے ہیں 24% کر دو. بھئی دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں کہ ایک ملک نے ترقی کی ہو جس میں 20% انٹرسٹ ریٹ ہو، جس میں ہائی ٹیکسیشن ہو. تو اب ہم بدقسمتی سے بالکل IMF کے شکنجے میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF جو ہے اس وقت ان کے مطالبات ٹھیک بھی ہیں، لیکن چند ایک مطالبات ان کے غلط میں. لیکن جب آپ شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ معاہدہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گاؤں میں ایک لوگوں سے کیا ہے اگلے دن آپ معاہدے سے پھر جائیں. پہلے PTI نے معاہدہ کیا، ان سے ایگری کیا کہ ہم ہر مہینے اتنا پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، وہ بڑھانے کی بجائے ہم نے کم کر دی، سبسڈی دے دی. ٹرسٹ جو تھا وہ بریک ہو گیا. اس کے بعد جناب یہ آ گئے PDM والے آ گئے. PDM والے گئے 6 ہفتے یہ اسی پہ ڈگر پہ چلتے رہے. اگر یہ آتے پہلے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں کہتا کہ بھائی مصیبت میں ہے، یہ ایگریمنٹ میں نے نہیں سائن کیا یا جو بھی صورتحال ہے، لیکن اب آپ کو 6 مہینے مشکل وقت سے گزرنا ہوگا. سیاست نہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے جو وہ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ دونوں بچانے کی کوشش کرتے رہے جس کی وجہ سے نقصان ہوگا. دیکھو سچی بات یہی ہے. جی جی. تو اگر آپ 6 ہفتے رکھتے ہیں قیمت اس کی جو ہے پرانی، اس سے پھر اور جو شیٹر تھا نئی حکومت پہ بھی آئی. پھر مفتاح صاحب آئے ہیں، انہوں نے ان سے اچھی بری ڈیل کر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈار صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلو سارے مطالبے منو تو پھر، ورنہ دنیا دے وچ دیکھو نا یہ بہار ہے. تسی ایک بزنس مین ہو،
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁਲਕ अपना एग्रीमेंट करके तोड़ देवे, ये अनथिंकेबल है। तो हम जो तमाशे कर रहे हैं इससे हमारे मुल्क की नुकसान हो रहा है, हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। हमें अपनी चादर जो है देख कर अपना पाँव फैलाने चाहिए, कफैशवारी हमें अपने तो सर आने वाले महीनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है या आप क्या समझते हैं? मुझे तो जी टफ सूरत हाल नजर आती है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात जो है ख़त्म करता हूँ। गांधी जी को जब हुकूमत मिली थी ना, तो उसने ये कहा था कि भाई अपने जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको कहा कि मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, इसलिए नसीहत करना चाहूँ कि अपनी ज़िंदगियों में सादगी अपनाओ। और उसकी मिसाल मैं आपको कृष्ण चंद्र की नहीं दूंगा या किसी और की लीडर, क्योंकि वो इतने बड़े बादशाह नहीं थे। मैं आपको मिसाल दूंगा उमर की और अबू बकर की, को इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होते हुए उन्होंने अपनी सादगी से ज़िंदगी गुजारी। तो पाकिस्तान में जब तक हम सादगी वाली ज़िंदगी नहीं लेके आएंगे, देखिए एक एक शादी पे पहले एक शादी होती थी, एक फंक्शन होता था, अब 6 फंक्शन होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नाम भी भूल गया। ठीक है, जितना एक गरीब आदमी का जहेज नहीं आता उसमें, जितना सिर्फ लाइटिंग पे लगा, नहीं सिर्फ फूलों पे, फूल जो लगाते हैं उस पर खर्च करते हैं। तो ये हमें भाई, अब हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, हम जो एलीट है ना, उससे मैं तो दुआ करता हूँ, हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब सादगी अपनाएं अपनी ज़िंदगियों में, ताकि जो गरीब आदमी है, जो फाका कशी पे मजबूर है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो अपनी रोटी जी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, दिलनवाज चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चौधरी साहब जो है पैशनेट दिखाई दे रहे हैं तंजीम साजी के लिए। उन्होंने नई जो पार्टी ज्वाइन की है, अपने विजन के साथ रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, 2 दफ़ा गवर्नर भी रह चुके हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी जो है वो सारी इस विजन को इम्प्लीमेंट करने में नेक्स्ट टाइम जो है वो कामयाब हो सकेंगे और एक आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।